अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में खुश आमदीद। नाजरीन, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने रमज़ानुल मुबारक के रोज़े पूरे ईमान और खलूस नीयत से रखे, अल्लाह पाक उस शख्स के तमाम साबिका गुनाह माफ़ फरमा देंगे। तो मैं तो यही चाहूँगा, यकीनन आप भी यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाएँ और हमारे रोज़ों में खलूस पैदा कर दें। नाज़रीन, प्रोग्राम खुलासा कुरान में आज 11वें सिपारे का खुलासा आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। हमारे साथ मौजूद है मौलाना बिलाल अहमद साहिब, खतीब जामिया मस्जिद दारुस्सलाम। शुक्रिया बिलाल साहब। मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिलाल साहब कंटिन्यू करिएगा इसको। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफ़ू हत्ता इज़ा ज़ाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत व ज़ाक़त अलैहिम अनफुसुहुम व ज़न्नू अल्ला मल्जअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू इन्नल्लाह हुवत तव्वाबुर रहीम। काबिल सद एहतराम मोहतरम नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा अपनी पूरी रहमतों के साथ गुज़र चुका और दूसरा अशरा अपनी पूरी बरक़ात के साथ हमारे ऊपर साया फ़िगन है। तेज़ी से सिरकता हुआ हाथों से रमज़ान जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस रमज़ानुल मुबारक में अपनी बख्शिश का सामान कर लेने की तौफ़ीक अता फ़रमा दे। सूरत तौबा हमारे खुलासतुल कुरान में जारी है। सूरत तौबा की नाम की मुनासबत से हमने ये ज़िक्र किया था कि सहाबा इकराम जो ग़ज़वा तबूक में साथ नहीं जा सके थे, उनकी खुसूसी तौबा का ज़िक्र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरत में किया। ये सूरत की आयत नंबर जो है 118 है, जिसमें ये ज़िक्र किया गया है 3 सहाबा इकराम जो पीछे रह गए थे, हत्ता कि ज़मीन जो है उनके ऊपर तंग हो गई थी, हत्ता कि उनकी अपनी जान उनके ऊपर तंग हो गई थी और उन्होंने ये समझा कि अल्लाह के पनाह के अलावा अब कोई पनाह और नहीं है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी तौबा कबूल फरमाई। नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ है। हज़रत हलाल बिन उमैया, मरारा बिन रबी और काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये 3 वो जानिसार सहाबा इकराम थे जो मुनाफिक नहीं थे, खुलूसे दिल से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और ताबेदारी करते थे और साबिक़ा तमाम गज़वात में जवामर्दी के जौहर जो हैं, जांबाजी के जौहर दिखा चुके थे। हज़रत काब अपना वाक़या ख़ुद बयान करते हैं जो कि मैं आपके गोश गुज़ार करना चाहूँगा। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक पर सबको निकलने का हुक्म दिया। लोग तैयारियां कर रहे थे, मैं देखता था, मैं कहता था चलो कोई बात नहीं, मेरे पास सवारी तेज़ है, मैं बाद में जाके मिल लूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर रवाना हो गया। मैं यही सोचता रहा, अच्छा नहीं मैं कल मिल लूँगा, अच्छा नहीं मैं परसों मिल लूँगा, अच्छा मैं परसों चलता हूँ। कहते हैं करते करते मैं ग़ज़वा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ सुस्ती की वजह से नहीं जा सका और जब पीछे रह गया तो फरमाते हैं कि मैं रोता था कि पीछे या ख़वातीन थे या बच्चे थे या माजूर लोग थे। मैं रोता था कि मैं जवान मर्द सेहत तंदुरुस्ती होने के बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं जा सका। कहते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ़ लाए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आकर बैठ गए। लोग अपने अपने उज़र आकर बयान कर रहे थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नहीं गए थे, यानी कि मुनाफिकीन। नाज़रीन इकराम, हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं जो अपना उज़र बयान करता, चूँकि वो झूठा था, नाज़रीन इकराम, झूठे को आपने फरमाया ठीक है जा, चल ठीक है जा, लेकिन मकतब इश्क का उसूल निराला देखा, उसे छुट्टी न मिली जिसने सबक याद किया। हज़रत काब आकर कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उज़र कोई नहीं है, बहाना कोई नहीं है, झूठ कोई नहीं बोलता। काब से सुस्ती हो गई, काब आपके साथ नहीं जा सका। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया काब फिर चला जा, यहाँ तक कि अल्लाह तेरे बारे में कोई फ़ैसला फरमा दे। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठकर चले गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दे दिया, ऐ मेरे जानिसार सहाबा, आज के बाद काब से कलाम करना ख़त्म, आज के बाद काब से गुफ्तगू करना ख़त्म कर दी जाए। हज़रत काब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं वो मदीना जहाँ मेरा बचपन गुजरा था, वो मदीना जहाँ मेरी जवानी गुजरी थी, वो मदीना जहाँ मेरे अकरबा थे, जहाँ मेरे रिश्तेदार थे, जहाँ मेरे बीवी बच्चे मेरे माँ बाप थे, आज ये मदीना मेरे लिए अजनबी हो गया था। मेरे सलाम का कोई जवाब नहीं देता था, मुझसे कोई बात नहीं करता था। कहते हैं कि मैं नबी मस्जिद नबवी में आता, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करता और आपके होंठों की तरफ देखता कि आप जवाब देते हैं कि नहीं देते, और वो अश्क बहा देने पर इंसान मजबूर हो जाता है। नाज़रीन इकराम, यहाँ पर आके कि हज़रत काब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं एक दिन में अपने करीबी दोस्त, अपने चचा के बेटे हज़रत अबू कतादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो बाग को पानी दे रहे थे, मैं दीवार पर चढ़ा और मैंने कहा अबू कतादा तुम अल्लाह की कसम उठाकर बताओ क्या काब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा अबू कतादा बताओ क्या काब अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत नहीं करता? कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर कहा अबू कतादा बताओ तो
صحیح، کیا کعب اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ میرے سوالوں کے میرے اسلام کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ حضرت ابو قتادہ نے کہا کعب مجھے علم نہیں ہے تو محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا، مجھے تو حکم ہے تجھ سے بات نہیں کرنی، سو میں نے نہیں کرنی ہے۔ کمال درجے کی اطاعت ہے ناظرین اکرام۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادھر سے رومیوں کے اور شام کے خط مجھے جو ہے وہ ان کے منافقین خفیہ طور پر مجھے پکڑاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کعب ہمیں پتہ لگا ہے کہ تجھے اپنوں نے پرایا کر دیا ہے، اگر اپنوں نے پرایا کر دیا تو کیا ہوا، پرائے تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار ہیں۔ آپ ذرا اندازہ تو لگائیے کہ ادھر سے خط آ رہے ہیں، پیشکشیں ہو رہی ہیں، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میں سارے خط لیتا اور جلاتا چلے جاتا۔ ناظرین اکرام، اطاعت اور فرما برداری کی انتہا تو اس وقت ہوتی ہے جب 40 دن کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغام بھیجتے ہیں حضرت کعب کو کہ کعب اپنی بیوی کو الگ کر دو، اپنی بیوی کو جدا کر دو۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اطہر سے ایک بھی شکوہ، ایک بھی شکایت نہیں نکلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر یہ نہیں کہا کیوں الگ کر دوں، مجھے پکا کر کون دے گا، میرا خیال کون رکھے گا، میرا گھر کیسے چلے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بھی شکوہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سچا مومن، میں سچا مسلمان، میں نے غزوات میں شرکت کی، پھر کیا ہوا، مجھ سے سستی ہو گئی۔ آ کر کیا کہا ناظرین اکرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں پیغام صحیح سن نہیں سکا، بات صحیح سمجھ نہیں سکا۔ پیغمبر نے آ کر کہا بیوی کو الگ کر دو، آپ یہ حکم فرمائیے طلاق دے کر الگ کر دوں یا اس کو اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ کے آنا ہے۔ یہ اسے کہتے ہیں اطاعت صحابہ اکرام کی۔ ایسے ہی نہیں جنت کی بشارت اللہ رب العزت نے دنیا میں دی، دنیا میں ہی رضی اللہ کے جو خطابات صحابہ اکرام کو ملے ناظرین اکرام وہ ایسے ہی نہیں ملے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کعب طلاق نہیں دینی، اس کو جدا کر دو، بیوی کو بھی جدا کر دیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین تنگ ہو گئی، اپنا آپ جو ہے وہ گھٹن محسوس ہونے لگا۔ 50 دن گزر گئے ناظرین اکرام۔ 50 دن کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت کے اوپر کھڑا تھا، مجھے دور سے ایک نے کہا اے کعب، بس اس نے مجھے جب بلایا تو میں سمجھ گیا کہ کعب تیری توبہ قبول ہو گئی ہے، تیری سنی گئی ہے، تیری مان لی گئی ہے، تجھے تو کوئی بلاتا ہی نہیں تھا، اس نے ابھی خوشخبری نہیں سنائی۔ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں سجدے میں گر گیا اور اس نے آ کر پھر بتایا کہ کعب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اعلان کر دیا ہے کہ کعب سے جا کے بات کر لو، اس کی توبہ قبول کر لی گئی ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، بات ابھی ختم نہیں ہوئی، بات اب میں بھی بات پوری کر کے ہی چھوڑوں گا نا۔ کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے پاس آیا تھا آپ نے کہا تھا کعب چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ کر دے، مجھے بتائیے یہ معافی آپ کی طرف سے ہوئی ہے یا اللہ نے میرے بارے میں کوئی فیصلہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کعب خوش ہو جا، وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، اللہ نے تم تینوں کی توبہ کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک مسلمان اس کو پڑھتے رہیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ توبہ ہے کہ جس کی وجہ سے سورت کا نام، قرآن مجید کی ایک سورت کا نام جو ہے وہ سورت التوبہ رکھ دیا گیا۔ اور اس کے بعد حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری توبہ قبول ہوئی ہے، میں چاہتا ہوں اپنا سارا مال ہی اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں، خوشی میں صدقہ کر دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، سارا نہیں، اپنا آدھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا جائے۔ سورۃ توبہ کی آخری آیت بھی ناظرین اکرام دلوں کو باغ باغ کر دینے والی ہے، ایک مومن اور مسلمان کو مسحور کر دینے والی ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارے پاس ہے مسلمانوں اللہ نے ایسا رسول بھیجا ہے کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اس پر گراں گزرتا ہے تمہاری تکلیف۔ حریص علیکم، تمہارے بارے میں بڑا طمع رکھتے ہیں تمہاری خیر خواہی کا، اور تمہارے اوپر بڑے نرم دل اور رحیم ہیں۔ فرحان صاحب وقت اگرچہ قلیل ہے، میں ایک بڑی ہی پیاری حدیث جو ہے وہ اپنے ناظرین کے جو ہے وہ نظر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جو لازماً قبول ہوگی۔ اللہ نے کہا تمہیں پوری زندگی میں ایک دعا ایسی ہے تم کہو گے یا اللہ یہ دعا وہ ہے جو لازماً قبول ہونی چاہیے۔ ہر نبی نے اپنی دعا اپنی زندگی میں مانگ لی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا اپنی امت کے لیے آخرت میں محفوظ کر لی، آخرت میں اپنی امت کی بخشش کے لیے وہ دعا مانگیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کھڑے ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، ربی امتی ربی امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں جاؤ میرے حبیب کو پوچھو یہ کیوں رو رہے ہیں، کیوں آنکھوں سے آنسو جاری ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے بھیجا ہے، آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا مجھے بتایا جائے میری امت کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، میری امت کے ساتھ کیا حال ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کر جاتے ہیں،
اللہ رب العزت فرماتے ہیں میرے حبیب کو جا کر بتا دیجئے انا سنرضیک فی امتک ولا نسؤک، اے حبیب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ناراض نہیں ہونے دیں گے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ نبی ہیں جو ایمان والوں کے لیے بڑے ہی رؤوف اور رحیم ہیں، اپنی امت کے لیے رو رو کو دعائیں کرتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نظر آتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ ہم ایک خوش قسمت قوم ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہماری مغفرت فرمائیں گے۔ پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک آفٹر بریک۔ ناظرین، بریک سے پہلے سورۃ توبہ اختتام پذیر ہو چکی ہے اور اب سورۃ یونس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس میں کیا مضامین ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ بلال صاحب سے ریکویسٹ ہے، بلال صاحب کنٹینیو کریے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ۔ سورہ یونس جو ہے یہ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعہ کی مناسبت سے جو ہے وہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہم آگے چل کے انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ ہم نے یہ آیت نمبر 12 کا انتخاب کیا ہے ناظرین اکرام اس خلاصۃ القرآن میں، سب سے پہلے آپ کے سامنے سورہ یونس میں سے فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُم، کہ اگر لوگوں کے لیے اللہ رب العزت ان کے شر کا فیصلہ بھی جلدی کر دیں تو لوگوں کی گویا کہ موت کا فیصلہ کر دیا جائے، اگر جلدی کی جائے لوگوں کے لیے جو شر وہ طلب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں گویا پھر تو لوگ مارے ہی گئے۔ میں اس کا مفہوم جو ہے وہ تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں۔ ناظرین اکرام، مفہوم یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا مجھ پر آپ پر احسان ہے کہ اللہ تعالی ہماری بد دعاؤں کو اس طرح قبول نہیں فرماتے جس طرح اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہماری بد دعاؤں کو اس طرح قبول فرمایا جائے تو آپ دیکھتے ہم کتنی دفعہ اپنی زبان سے جملہ کہتے ہیں تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو مر جائیں، تو فلاں او مریں، یہ جملے ہمارے بولے جاتے ہیں نا۔ ناظرین کرام، یہ جملے نہیں بولنے چاہیے، یہ جملے حساس جملے۔ کبھی کوئی ایسی بد دعا، کبھی کوئی ایسا برا جملہ اپنی زبان سے، اور پھر ماں باپ اپنے بچوں کو یہ جملے کہہ رہے ہوتے ہیں، دین سے دوری کا یہ نتیجہ ہے۔ میں یہاں وہ حدیث نقل کرنا چلا جاتا ہوں، صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کبھی بھی انسان کو اپنے لیے بری بات نہیں کہنی چاہیے، کبھی بھی اپنے لیے بد دعا نہیں کہنی چاہیے، یا اپنے کسی پیارے کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے، اپنے دوست کے لیے برا جملہ جو ہے وہ زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 24 گھنٹے کے اندر ایک گھڑی اللہ رب العزت نے ایسی رکھی ہوئی ہے کہ جس گھڑی میں انسان جو بات کہتا ہے وہ بات اسی طرح قبول کر لی جاتی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری ادھر سے بات نکلے اور ادھر سے وہ گھڑی ہو، یہ میچ کر جائیں اور تمہاری وہ بات مان لی جائے اور پھر تمہیں اس کا شدید نقصان اٹھانا پڑے۔ اس کا مشاہدہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا، انسان اکثر کہتا ہے میں نے ادھر سے بات کی یار، میں کچھ اور ہی مانگ لیتا، وہ ادھر سے پوری ہو گئی، تو وہ دراصل جو ادھر سے مانگی ادھر سے پوری ہو جاتی ہے نا۔ ناظرین اکرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ گھڑی کے ساتھ ہماری بات جو ہے وہ میچ کر جاتی ہے۔ آگے فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي۔ یہ قرآن کے اعجاز پر بہت بڑی نشانی ہے اس آیت میں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون کہتے ہیں؟ یعنی مشرکین مکہ جنہیں ہم سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، کہ یہ قرآن ہمیں نہ سکھائیں، آپ اس قرآن کے بدلے کوئی اور کتاب لے آئیں تو چلو ہم وہ تو مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ حکم ان کو بتا دیجئے، قل کہہ دیجئے ما یکون لی، میرے لائق نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اس قرآن کو اپنی طرف سے بدل دوں۔ یہ تو اللہ کی طرف سے نازل کردہ قرآن ہے، کلام ہے، نہ اس میں کوئی اضافہ کیا جا سکتا ہے قیامت تک، نہ اس میں کوئی کمی کی جا سکتی ہے۔ فرحان صاحب، یہاں پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، آگے چل کے وہ آئے گا لیکن ہماری اس موضوع سے مناسبت رکھتا ہے۔
حضرت خضر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک بستی میں جاتے ہیں تو وہ بستی جو ہے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیتی ہے. اس میں قرآن مجید کے الفاظ یہ ہیں کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفَهُمَا، یعنی انہوں نے ان کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا. تو ناظرین اکرام، اب کسی قوم کا ذکر قرآن میں اس حوالے سے ہو کہ اس نے مہمان نوازی سے انکار کر دیا تو یہ اس کے لیے بڑی توہین کی بات ہے. تو اس قبیلے کے لوگ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر کہا آپ فَأَبَوْا کو فَأَتَوْا کر دیں، بس ہم جو کہتے ہیں ہم دینے کے لیے تیار ہیں. مطلب کیا ہوگا؟ فَأَبَوْا کا مطلب ہے کہ انکار کیا، اور فَأَتَوْا کا مطلب ہوگا کہ وہ دوڑتے ہوئے آئے ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قرآن میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک نقطے کی بھی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. یہی تو آپ کا اعجاز تھا کہ آپ امی تھے، آپ ان پڑھ تھے، آپ نے کوئی روایتی تعلیم جو ہے وہ حاصل نہیں کی تھی، اس کے باوجود ایسا فصیح و بلیغ کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہو جانا یہ قرآن مجید کا اعجاز تھا. آگے فرمایا هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بہم بریح طیبۃ وفرحوا بها جاءتها ریح عاصف وجاءهم الموج من کل مکان وظنوا انہم احیط بہم دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. یہ انسانی فطرت کی طرف عکاسی کرتی ہے یہ آیت. اور وہ کیا؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ ہے جو تمہیں خشکیوں میں اور سمندروں میں چلاتا ہے. جب تم کشتی میں سوار ہوتے ہو اور کشتی تمہیں لے کر چلنے لگتی ہے، پھر ایک وقت وہ آتا ہے کہ کشتی جو ہے وہ ہچکولے کھانے لگتی ہے، کشتی جو ہے وہ ڈوبنے لگتی ہے، تو اس وقت تمہیں سارے شریک بھول جاتے ہیں. جن کو تم خشکی میں اللہ کے ساتھ پکارا کرتے تھے نا، وہ سارے بھول جاتے، ساری سفارشیں ختم، سارے ختم. آج تم کیا کہتے ہو؟ وہ لوگوں صرف اللہ کو پکارو، یہاں صرف اسی نے کام آنا ہے. کیا مطلب؟ جب پھنسے ہوئے ہوتے ہو پھر کہتے ہو یہاں صرف اللہ نے کام آنا ہے، اور جب تم خوشحال ہوتے ہو تب اللہ تمہیں کیوں بھول جاتا ہے؟ اب تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہو. یہاں پر ایک بہت پیارا واقعہ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں آپ کی گوش گزار کرتا ہوں کہ جس وقت فتح مکہ ہوا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور فرار ہو کر انہوں نے جو ہے وہ دریائی راستہ جو ہے وہ لیا وہاں سے نکلنے کا. تو جب وہ کشتی میں سوار ہوئے اور آگے گئے تو کشتی جو ہے وہ ڈولنے لگی. تو ملاح کشتی کا کہتا ہے اللہ کو پکارو. تو وہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ کو کیوں؟ لات عزیٰ اور منات کو نہیں پکارنا؟ لات عزیٰ اور منات کو پکارنا چاہیے کہ اب ہم پھنسے ہوئے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہاں لات عزیٰ اور منات کام نہیں آتے، یہاں صرف اللہ کام آتا ہے. انہوں نے کہا کہ اگر یہاں اللہ کام آتا ہے تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات میں کیا فرق ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر صحیح ہی فرماتے ہیں خشکی پر بھی اللہ ہی کام آتا ہے. چنانچہ جب وہ خشکی پر پہنچے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے. آگے ناظرین اکرام اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ. ناظرین اکرام، کسی انسان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کے دشمن کو اس کی زندگی میں نشان عبرت بنا دیا جائے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کفار نے، ان مشرکین نے آپ کو بہت ستایا، آپ کے اوپر ستم ڈھائے، آپ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، لیکن یاد رکھیں کہ ہم ان کی گرفت ضرور کریں گے. وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ. ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی زندگی میں ہی ان کا زوال دکھا دیں. اگر زندگی میں آپ کو ان کا زوال نہیں بھی نظر آتا، یہ دراصل ہمیں مسلمانوں کو اور امت کو ایک پیغام دیا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہوتا کہ کسی بندے کو سزا اس کی زندگی میں ہی دی جائے. ہاں، بعض کو زندگی میں ہی سزا دے دی جاتی ہے، جیسے کہ مشرکین مکہ کو زندگی میں ہی سزا دے دی گئی کہ ان سے مکہ کی جو سرپرستی تھی وہ چھین لی گئی اور زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی اور ان کے دشمن کو ان کے اوپر غالب کر دیا گیا. لیکن فرمایا اگر ہم آپ کی زندگی میں آپ کو دکھا دیں ان کا زوال اور آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیں تو ٹھیک، وگرنہ مایوس نہیں ہونا. مر کر انہوں نے جانا کہاں ہے؟ آنا تو ہمارے پاس ہی. پھر جب ہمارے پاس آئیں گے پھر ہم آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں گے. ناظرین اکرام، ظالم آدمی کی اصل سزا جو ہے وہ قیامت والے دن اس کے مرنے کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور مومن آدمی، مظلوم آدمی کی راحت جو ہے وہ اس کے مرنے کے بعد جنت سے شروع ہو جاتی ہے. ناظرین اکرام، پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا، اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے.
ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے پہلے سورۃ یونس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا اور ابھی بھی اس سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے. بلال صاحب سے ریکویسٹ کروں گا اس کو آگے بڑھائیے گا سلسلے کو. بلال صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنودہ بغیا وعدوا. ناظرین اکرام, سورہ یونس کی یہ آیت نمبر 90, 91 اور 92, یہ 3 آیات جو ہیں ان میں اللہ رب العزت نے فرعون کے غرق ہونے کا ایک معجزہ جو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا گیا ہے اور آج بھی دنیا اس کو دیکھ سکتی ہے اور قرآن کی حقانیت جو ہے وہ دلوں پر اس کو دیکھ کر ثبت ہو جاتی ہے نقش جاویداں کی طرح. تو یہ وہ واقعہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت دریا کو پار کر رہے ہوتے ہیں اور فرعون جو ہے وہ پیچھے جو ہے ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے ان کو پکڑنے کے لیے, تو دریا جو ہے وہ آپس میں مل جاتا ہے اور فرعون جو ہے وہ غرق ہو جاتا ہے. لیکن جب فرعون غرق ہونے لگتا ہے تو کہتا ہے قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین. اس وقت کہتا ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر کہ جس کے کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے, اس پر میں ایمان لایا, اس اللہ پر جس پر قوم بنی اسرائیل ایمان لائی, وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ, اور میں مسلمانوں میں سے ہو گیا. اللہ نے فرمایا الآن وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ, تجھے اب یاد آیا. اللہ رب العزت نے کیا فرمایا, تجھے اب یاد آیا. یہ ناظرین اکرام اس جملے میں بھی ایک بڑی محبت ہے, ایک بڑی محبت اور الفت ہے. اور وہ کیا ہے, وہ کہ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ دور ہو جا, دفع ہو جا, نہیں, بلکہ اللہ رب العزت نے فرعون کو یوں کہا کہ تو نے آنے میں دیر کر دی, ہم تو بخشی دیتے, ہم تو معاف کر ہی سکتے تھے, تو نے آنے میں دیر کر دی. ناظرین کرام, اگر دیر نہ ہونا تو غرغرے کے عالم سے ایک لمحہ پہلے بھی اگر انسان اللہ رب العزت سے معافی مانگ لے تو اللہ رب العزت اس گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن پھر اللہ رب العزت نے فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً. یہ ایک اللہ رب العزت نے اس کی ایک نشانی جو ہے وہ باقی رکھی. اور آج بھی ہم مصر کے عجائب گھر کے اندر فرعون کی اس لاش کو دیکھ سکتے ہیں جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت نمبر 92 میں ہے کہ اللہ رب نے فرمایا آج کے دن ہم تیرے بدن کو جو ہے وہ نجات دے دیں گے, یعنی کہ محفوظ رکھیں گے, اس کو ختم ہونے سے بچا لیں گے تاکہ وہ ایک نشانی بن جائے آنے والے لوگوں کے لیے. تو آج فرعون کی لاش جو ہے, اس کی ممی جو ہے وہ موجود ہے, مصر کے اندر دیکھی جا سکتی ہے. ڈاکٹر حضرات نے جب اس کی ممی کے اوپر سے وہ کپڑے جو ہیں وہ اتارے تو فرحان صاحب یہ بات ان کے لیے بڑی حیران کن تھی کہ اس کی لاش میں سے نمک کے جو ہے وہ اثرات جو ہیں انہوں نے دیکھے, جس سے یہ بات اور زیادہ ثبت ہو گئی کہ وہ لاش جو محفوظ ہوئی ہے وہ پانی میں ڈوب کر مرا ہے. یعنی وہ ویسے کوئی انسان نہیں مرا, وہ پانی میں ڈوب کر مرا. اور پانی میں ڈوب کر مرنے والا فرعون جس کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کیا, یہ وہی ہے ناظرین اکرام جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تعاقب کیا تھا. آگے اس صورت کی مناسبت سے جو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ فرمایا فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ یونس. کیوں نہیں کوئی بستی جو ہے وہ ایمان لائی اور اس کا ایمان اس کو فائدہ دیتا سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے. ناظرین اکرام, میں حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ اختصار کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں. نینوا کے علاقے میں بسنے والی یہ قوم تمام سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے نبی حضرت یونس علیہ السلام کی مسلسل نافرمانی جو ہے وہ کرتی رہی. بالآخر اللہ رب العزت کا حکم جب آ جاتا ہے, فیصلہ آ گیا, حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ 3 دن کی تمہارے پاس مہلت ہے, 3 دن کے بعد اللہ رب العزت کا عذاب تم پر برسا دیا جائے گا اور تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا. ناظرین اکرام, جب بھی کسی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے تو ہم پیچھے آپ کے سامنے حضرت صالح علیہ السلام کے واقعے میں بھی یہ بات رکھ چکے ہیں, حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی, کہ وہ نبی جو ہیں وہ وہاں سے پھر جو ہے وہ کوچ کر جاتے ہیں کیونکہ اس بستی کے اوپر جو ہے وہ عذاب آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو غزوہ تبوک میں گزرتے ہوئے اس علاقے سے بھی تیزی سے گزرنے کا حکم دیا تھا کہ جس علاقے پر اللہ رب العزت کی ایک قوم پر عذاب نازل کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے جلدی جلدی جو ہے وہ گزرو, یہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا. تو حضرت یونس علیہ السلام قوم کو اللہ کے عذاب کی خبر سنا کے نینوا کے علاقے سے جو وہ گزر گئے.
اس اسنا میں قوم کو یہ اس بات کا خیال آیا کہ یونس علیہ السلام نے ساری زندگی کبھی ہم سے جھوٹ نہیں بولا، یہ بات پکی ہے۔ اگر یہ بات سچ ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یونس جو ہے وہ رات تک ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے درمیان موجود ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف دھمکی ہے۔ اگر یونس جو ہے وہ اگلے دن ہمارے درمیان موجود نہ ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ عذاب آ جائے گا، کیونکہ وہ یہاں سے چلے گئے۔ چنانچہ قوم نے انتظار کیا، اور جب رات گزر گئی، اگلا دن چڑھا، تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کرنا شروع کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کو نہیں ملے۔ یہ ایک علامت تھی اس بات کی کہ یونس علیہ السلام کی بات سچ ہونے جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو بادل جو ہیں وہ اکٹھا ہونا شروع ہو رہے تھے، یعنی آثار بن رہے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم وہ واحد قوم ہے جس نے حالات کو بھانپتے ہوئے یہ جان لیا کہ ہم پر عذاب آیا کہ آیا۔ ساری قوم یک زبان ہو گئی، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، میدان میں نکل آئی، اپنے سابقہ گناہوں کی معافی مانگی، رو رو کر اللہ رب العزت سے گڑ گڑائے اور سچی توبہ کی۔ ناظرین اکرام، جب انسان سچی توبہ کرتا ہے، اللہ رب العزت آئی ہوئی عذاب کو، آئی ہوئی تکلیف کو بھی ٹال دیتا ہے۔ وہ اتنا رحمان، اتنا غفور ہے، اتنا بخش دینے والا ہے کہ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے، یعنی ابھی وہ آخری سٹیج نہیں آئی۔ یہ بات ذہن نشین رکھیں، ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ایک ہے آخری سٹیج جو فرعون کے اوپر، جس سے پہلے فرعون کا واقعہ اسی لیے ذکر کیا کہ فرعون کے اوپر آخری سٹیج آ گئی تھی، غرغرہ آ گیا تھا۔ اس قوم کے اوپر ابھی آخری سٹیج نہیں آئی، ابھی صرف علامتیں، ابھی صرف متنبع کیا کہ عذاب آئے، عذاب ابھی آیا نہیں ہے، ابھی وہ غرغرے کا عالم، موت کی کیفیت شروع نہیں ہوئی۔ قانون یہ ہے کہ جب غرغرے کا عالم اور موت کی کیفیت شروع ہو جائے پھر معافی نہیں ہے۔ فرعون کی معافی اس لیے نہیں ہو سکی، اللہ نے کہا تو نے دیر کر دی۔ ساتھ ہی یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر کیا کہ انہوں نے دیر نہیں کی، انہوں نے بر وقت اقدام کر لیا، اللہ رب العزت سے معافی مانگ لی، عذاب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان کی معافی کو قبول کر لیا۔ یہ اس بات کی دلیل بھی ہے کہ جب کوئی اس سے معافی مانگتا ہے وہ ضرور قبول کرتا ہے، اور عذاب کو اللہ رب العزت نے ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی کہ عذاب جو ہے وہ نازل نہیں کیا گیا، یعنی آپ کسی قریب کے علاقے میں ہی ظاہر ہے کہ موجود تھے، تو آپ نے دیکھا تو اس قوم کا ایک قانون تھا جس کے مطابق حضرت یونس علیہ السلام جو ہے وہ واپس اپنی قوم میں نہیں آئے۔ قانون کیا تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام نے 3 دن کے بعد عذاب کا کہا تھا اور عذاب آیا نہیں۔ اس اعتبار سے حضرت یونس علیہ السلام کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی، گویا کہ آپ جھوٹے ثابت ہو گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا اندر کے حالات کہ قوم نے مل کر توبہ کر لی ہوئی ہے، توبہ کر لی۔ اگر یہ علم ہوتا تو آپ واپس آ جاتے کہ بھئی، اور کہتے کہ بھئی تم نے توبہ کر لی، عذاب ٹل گیا۔ لیکن اللہ رب العزت کی کیا حکمت تھی عذاب کے ٹل جانے میں، حضرت یونس علیہ السلام اس کو سمجھ نہ سکے۔ چنانچہ اس قوم کا یہ قانون تھا کہ جب کسی شخص کا جھوٹ ثبت ہو جاتا تھا تو وہ قوم اس کو قتل کر دیا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام واپس قوم میں نہیں آئے اور وہاں سے آگے جو ہے وہ سفر جو ہے وہ باندھ لیا اور آگے سفر کیا، اور اللہ رب العزت کی جانب سے ابھی ہجرت کا حکم آیا بھی نہیں تھا۔ یہ بھی خلاف اولا ہے انبیاء کرام کے، اگرچہ یہ غلطی نہیں ہے مگر خلاف اولا ہے کہ ہجرت کا حکم آنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے وہاں سے ہجرت جو ہے وہ کر لی۔ چنانچہ پھر وہ واقعہ مشہور پیش آیا کہ آپ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی ڈولنے لگتی ہے، اور اللہ کہتا ہے ہمارے درمیان کوئی ایک فرد ایسا ہے جس کی وجہ سے کشتی ڈول رہی ہے، لہذا قرہ اندازی کی جائے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام سمجھ جاتے ہیں یہ میں ہوں، آپ خود ہی پیشکش کرتے ہیں کہ میں کود جاتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ کا مقام و مرتبہ ہے، وہ ان کو پہچانتے تھے۔ چنانچہ قرہ اندازی کی گئی۔ ناظرین اکرام، قرہ میں نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، پھر قرہ اندازی کی گئی، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، پھر قرہ اندازی کی گئی، نام حضرت یونس علیہ السلام کا نکلا، پھر حضرت یونس علیہ السلام نے کشتی سے دریا میں چھلانگ ماری اور اللہ کے حکم سے ایک مچھلی اپنا منہ کھولے ہوئے وہ اس دریا کے اندر موجود تھی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے اندر نگل لیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کے مطابق 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے اس پیٹ میں اندھیرے میں رہے۔ یہاں میں یہ بات بھی بیان کرتا چلوں، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ موت لانا چاہے تو بڑے بڑے محلات میں اور وینٹیلیٹرز پر اور سانس کی نالیوں پر بھی موت آ جاتی ہے۔ وہ زندگی دینا چاہے تو سمندر کی گہرائیوں میں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندگی دینے کے اوپر قادر ہے، وہاں بھی موت کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ چنانچہ وہاں پھر حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت سبحانک
انی کنت من الظالمین، دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ دل کی گہرائیوں سے یہ جملے نکلے اور آسمان چیرتے ہوئے اللہ رب العزت تک پہنچے۔ اللہ کو یہ صدا اتنی پسند آئی، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی گئی اور مچھلی کو حکم دیا کہ میرے بندے کو کنارے پر اتار دیا جائے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام کو زندہ و جاوید مچھلی نے اپنے پیٹ سے نکال کر ساحل پر اتار دیا۔ یہاں سورہ یونس کا اختتام ہوا چاہتا ہے۔ شکریہ بلال صاحب۔ اس دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زندگی میں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، ہمیں اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔